वो रेशमी फ्रॉक उठाए सीढ़ियों से नीचे भागती आ रही थी। अचानक उसकी फ्रॉक पाँव के नीचे आई तो जोरदार ठोकर से वो किसी की बाहों में आ गिरी थी। ओहो, ध्यान से मैडम, कहाँ जाने की जल्दी है? शाहरून हमदानी, जो कि रुबाब का चचाजाद बेटा था, रुबाब के गिरने पर उसे अपनी बाहों में थामे खड़ा था। अचानक रुबाब ने अपने आप को संभाला और उसकी बाहों की गिरफ्त से निकली। जी बस नीचे, अम्मी आवाज़ें दे रही थी ना, इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी में थी। वो उससे निगाहें चुराती अपने आलीशान घर के गार्डन की तरफ आ चुकी थी, जहाँ उसकी कज़न आयशा, जो कि शाहरून की छोटी बहन थी, उसका निकाह हो रहा था। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। रुबाब अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी, किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। कुछ ही देर के बाद लड़के वालों की आमद हुई तो निकाह पढ़ाया गया। रुबाब की कज़न आयशा का निकाह सुन्नत के मुताबिक पहले हो रहा था और रुखसती चंद महीनों बाद तय पाई थी। रुबाब और आयशा कज़न कम और बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ज़्यादा रहती थी। ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक थी, लेकिन इनके ख़ानदान में एक वाहिद शाहरून हमदानी था, जो गुसीला और संजीदा तबीयत का मालिक था। कभी कभार वो जब मूड में होता तो रुबाब से आकर बात करता था, वरना हर वक्त वो सीरियस ही रहता था। रुबाब को अपना कज़न शाहरून कुछ ख़ास पसंद नहीं था, पर अक्सर शाहरून की नज़रें रुबाब को बताती थीं कि ये गलत नज़रों से उसे देख रहा है। निकाह का फंक्शन इख्तिताम पसीर हुआ तो रुबाब और आयशा अपने कमरे में आ चुकी थी। दिन भर की थकी हुई वो अब आराम से सोना चाहती थी। उन दोनों ने सुकून का सांस लिया। रुबाब आयशा से कहने लगी, यार आज हम वाकई बहुत थक गए हैं और मेहमानों का भी बहुत ज़्यादा रश था। माशाअल्लाह, तुम भी अपने निकाह पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहकर बेड पर लेट चुकी थी। आयशा हल्का सा शर्माई और कहने लगी, रुबाब तुम भी बहुत अच्छी लग रही थी। सबकी नज़रें तुम पर ही थी, और शाहरून भाई, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती। कभी कभी तुम पर इतना गुस्सा करते हैं और कभी कभी तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे पहली दफ़ा कोई चीज़ देखी हो। रुबाब एकदम चौंकी और कहने लगी, मुझे भी तुम्हारे शाहरून भाई की कोई समझ में नहीं आती है। जाने मुझे उनसे इतना डर क्यों लगता है। तुम्हें पता है, जब मैं नीचे भागती हूँ तो फ्रॉक की वजह से मैं गिरने ही वाली थी, पर आगे से तुम्हारे भाई साहब ने मुझे थामा। तुम जानती हो उनकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। बहुत अजीब सा महसूस होता है उनकी मौजूदगी में। आयशा धीरे से कहने लगी, रुबाब ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़े से रूखे रूखे हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। रुबाब ने अपनी आंखें सटपटाई और कहने लगी, हाँ तुम्हारे भाई जो हैं, तुम तो उन्हीं की साइड लोगी। चलो चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। जबकि रुबाब दूसरी जानिब करवट लेती आंखें मूंदे लेट चुकी थी। एक हसीन सुबह का आगाज हुआ। रुबाब की माँ, जो सुबह का नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, रुबाब जमाइयाँ लेती आंखें मलती किचन में आई। अम्मा आज क्या बना रही है नाश्ते में? उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, चारून की फरमाइश पर आलू वाले पराठे बन रहे हैं। चारून की वालदा, जो कि बहुत अरसा पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, इस वक्त चारून समझदार था, पर आयशा कम उम्र थी, जिसकी परवरिश रुबाब की माँ ने ही की थी। चारून के वालिद अक्सर बैरून मुल्क हुआ करते थे, कभी कभार पाकिस्तान भी चक्कर लगा लिया करते थे। आयशा के निकाह के सिलसिले में वो पाकिस्तान आए हुए थे। शाहरून ने कभी भी रुबाब की माँ, मतलब अपनी ताई जान को गैर नहीं समझा। वो हमेशा से उन्हें अपनी माँ ही समझता रहा और कोई भी फरमाइश करने से पहले सोचता नहीं था, जबकि ताई जान भी शाहरून पर जान वारती थी। रुबाब मुंह बसोड़ती कहने लगी, अम्मा कभी मेरी फरमाइश पर भी कुछ बना लिया करें। हमेशा शाहरून शाहरून लगाई होती है, कभी मेरा भी तो दिल करता है कि मैं आपसे फरमाइश करूं। उसके शौक अंदाज पर उसकी माँ मुस्कुराई और कहने लगी, बस बेटा, तुम हर रोज़ नई नई फरमाइशें करती हो। अगर हर रोज़ तुम्हारी फरमाइशें पूरी की जाएं तो घर का तो बजट ही उलट जाएगा। रुबाब ने नाक सुकेड़ी और कहने लगी, अम्मा चलें, आप जितनी मर्जी उसकी फरमाइशें पूरी करें, पर मुझे वो इंसान बहुत अजीब लगता है, हर वक्त गुस्से से भरा हुआ, जैसे कोई वहशी दरिंदा हो। उसकी माँ ने प्यार से उसकी पेशानी चूमी और कहने लगी, बेटा ऐसे नहीं कहते। उसकी माँ के बाद एक वाहिद हम ही तो उसका सहारा हैं। तुम्हारे चचा भी अक्सर पाकिस्तान से बाहर होते हैं। अब इन दोनों बच्चों ने हमसे ही तो फरमाइशें करनी है। उसकी माँ संजीदगी से कहने लगी, मैं जानती हूँ वो बहुत खामोश तबीयत है, लेकिन उस बच्चे ने अपनी माँ के जाने के बाद बहुत दुख झेले हैं। उसकी आदत हो चुकी है कि वो दिल में बातें छुपा कर रखता है,
زبان سے کچھ نہیں بولتا۔ اسی دوران پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ شاہرون آنکھیں ملتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ السلام علیکم تائی جان۔ وہ مخاطب تائی جان سے تھا پر نظریں رباب پر تھیں۔ رباب نے تیزی سے چائے کا کپ اٹھایا اور لبوں کو لگا لیا۔ تائی جان آہستہ مگر پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، وعلیکم السلام بیٹا، تمہارا پراٹھا تیار ہے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ جاؤ۔ وہ نرمی سے تائی جان کا ہاتھ چومتا کہنے لگا، تائی جان آپ ہمیشہ میری پسند کا خیال رکھتی ہیں، شکر ہے کوئی تو ہے جسے میری پسند کا خیال ہے۔ رباب نے اپنے ابرو اچکائے۔ یہ طنز تھا یا اشارہ؟ مگر رباب خاموش رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اب سب کی موجودگی میں رباب کے والد جعفر ہمدانی کچن میں داخل ہوئے اور خوشی بھرے لہجے میں کہنے لگے، بچوں جلدی سے ناشتہ کر لو، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ رباب کی اماں نرم لہجے میں کہنے لگی، کون سے مہمان؟ جعفر ہمدانی کہنے لگے، تمہارے بھائی کا بیٹا موہد آ رہا ہے، جو گزشتہ روز ہی لندن سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے آیا ہے۔ رباب کی ماں خوشی سے کہنے لگی، ماشاء اللہ، پھر تو میں اس کے لیے مزے مزے کے کھانے تیار کرتی ہوں۔ شاہرون نے ایک نظر اپنے تایا کو دیکھا اور دوسری نظر تائی جان کو دیکھتا کہنے لگا، دیکھا تائی جان، اپنے بھتیجے کے آتے ہی آپ مجھے بھول گئی نا؟ ابھی تو وہ آیا بھی نہیں، پر جب وہ آ جائے گا تب تو آپ مجھے بالکل بھی لفٹ نہیں کروائیں گے۔ اس کے لہجے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ جیلس ہوا۔ ابھی تائی جان کچھ اور کہتی تبھی رباب اچھلی اور کہنے لگی، شکر ہے موہد آ رہا ہے اماں، آپ جانتی ہیں نا بچپن سے میں اور موہد اتنا کھیلتے تھے، نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ آ رہا ہے، میں تو ڈھیر ساری باتیں کروں گی اس سے۔ وہ اپنے بالوں کو ہلاتی کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس بات سے انجان کہ اس کی اس بات سے شاہرون ہمدانی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ تو کچن سے نکل کر باہر جا چکی تھی مگر اس کے الفاظ ابھی بھی ہوا میں گونج رہے تھے۔ شاہرون کی نظریں دروازے پر جم گئیں جہاں سے رباب باہر نکلی تھی۔ آنکھوں میں سخت تناؤ تھا مگر چہرے پر واضح ہو رہا تھا جیسے کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہی ہو۔ رباب خوشی سے اپنے کمرے میں گئی اور الماری کھولی اور اس میں سے اپنے بچپن کا البم نکالے بیڈ پر آ چکی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹا تو بچپن کی تصویریں نمودار ہوئیں۔ رباب کے بالکل ساتھ موہد کھڑا تھا، معصوم سی ہنسی، خاموش آنکھیں اور وہ لمحات جو اسے بہت عزیز تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ کمرے میں آئی تو رباب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، واہ، لگتا ہے موہد بھائی کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں، سوچ رہی ہوں کل جب موہد آئے گا تو کیسا ری ایکٹ کرے گا، پتہ نہیں کیسا دکھتا ہوگا۔ ہم دونوں بچپن میں چھت پر بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے تھے اور تم جانتی ہو لاہور میں لگنے والے میلے میں ہم ہر دفعہ ضرور جاتے تھے۔ عائشہ شرارتی انداز میں کہنے لگی، بس پھر شاہرون بھائی کا تو میٹر گھومنے والا ہے، وہ تو ابھی سے ہی سڑ سڑ کر بھنے پڑے ہیں۔ جب تم اور موہد بھائی ہنس ہنس کر باتیں کرو گے تو بس تمہاری تو خیر نہیں۔ رباب نے پلکیں جھکا لیں اور دھیرے سے کہنے لگی، مجھے پرواہ نہیں۔ شام کا اندھیرا ہلکا سا چھا چکا تھا۔ عالیشان گھر کے ہال میں آ کر گاڑی رکی۔ ہال میں سب لوگ موجود تھے۔ گاڑی میں سے اترتا شخص اندر کی جانب بڑھا، غضب کی پرسنالٹی، لمبا قد، اور وہ ترکی کا کوئی ہیرو لگ رہا تھا۔ موہد کو دیکھتے ہی رباب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بے اختیار بولی، موہد۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، گوری رنگت اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی والا وہ خوبصورت شخص اندر داخل ہوا اور جھک کر سب سے پیار لینے لگا۔ جیسے ہی رباب نے موہد کا سامنا کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرائے جیسے وقت یہیں تھم گیا ہو۔ مگر ایک کونے میں کھڑا شاہرون ہمدانی جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، آنکھیں ٹھنڈی مگر دل میں بے شمار شعلے بھڑک رہے تھے۔ شام کھانے کی ٹیبل پر رباب کی ماں نے اپنے بھتیجے کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے تھے جبکہ موہد انگلیاں چاٹ چاٹ کر ان کھانوں کو کھا رہا تھا اور تعریفیں کر رہا تھا۔ پپو، آپ کے ہاتھ میں برسوں پہلے جیسا ذائقہ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر آپ کے ہاتھ کا ذائقہ کہیں نہیں جا سکتا۔ پپو بھی اپنے بھتیجے کی باتیں سن کر خوشی سے پھول رہی تھی۔ ہر کوئی ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مگن تھا مگر ایک واحد شاہرون تھا جو سنجیدگی سے نظریں جھکائے تیز تیز کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عائشہ نے رباب کے کان میں سرگوشی کی، رباب، شاہرون بھائی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اب موہد کے ساتھ زیادہ باتیں مت کرنا۔ رباب نے شرارتی لہجے میں کاندھے اچکائے جیسے کہنا چاہ رہی ہو، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ اگلے دن موہد اور رباب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے کی چسکیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور غیر معمولی طور پر ٹی وی لگایا ہوا تھا۔ رباب کہنے کی، موہد تم کتنے بدل گئے ہو، بچپن کے موہد کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ موہد بڑا ہو کر اتنا پرسنالٹیڈ بن جائے گا،
اور تم تو پڑھائی میں اتنے نالائق تھے، یہ اچانک تم اسکالرشپ پر باہر چلے گئے اور ماشاء اللہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی۔ موہد آہستگی سے کہنے لگا بس رباب، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور دیکھو تم بھی تو بچپن میں کتنی کالی ہوتی تھی اور اب ماشاء اللہ سے اتنی گوری ہو چکی ہو کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم نے کریمیں لگائی ہیں۔ اس کی بات پر رباب کھل کھلا کر مسکرائی اور کہنے لگی ایسی بات نہیں، واقعی موہد وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہماری زندگیوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ابھی وہ دونوں خوش گپیوں میں ہی مصروف تھے، تبھی شارون ہمدانی جو کہ سیڑھیوں میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور آگ میں جھلس رہا تھا، مضبوطی سے سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے کھڑا تھا۔ نظر ٹی وی لاؤنج میں جمی ہوئی تھی، رباب کی ہنسی، موہد کے چہرے پر بگڑتی خوشی۔ موہد نے چائے کا ایک آخری گھونٹ لیا اور رباب کو دیکھتا کہنے لگا ویسے تمہیں دیکھ کر اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ تم اتنی سنجیدہ باتیں بھی کرتی ہو، بچپن میں تو تم ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی۔ رباب نے مصنوعی ناراضگی کے ساتھ کہا اور تم جو ہر وقت روتے رہتے تھے، ذرا سی چوٹ لگنے پر ماموں اور ممانی کو میری شکایت کرتے تھے، اور ممانی جان وہ تمہاری خاطر مجھے مارتی تھی۔ موہد نے اپنی ماں کے نام پر نظریں جھکا لیں اور کہنے لگا رباب کوئی اور بات کرو۔ رباب نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثر پر غور کیا اور کہنے لگی کیا ہوا موہد، ممانی جان کے نام پر تم ایسے نظریں کیوں چرا گئے؟ موہد کہنے لگا تم جانتی ہو جو لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں مجھے وہ شروع ہی سے پسند نہیں، اور میری ماں نے تو مجھے شروع ہی سے دھوکے میں رکھا۔ پھپھو بھی اس بات سے واقف ہے، لیکن انہوں نے تمہیں اس بات سے انجان رکھا کیونکہ تم تب بچی تھی اور میری ماں نے پیسوں کے لالچ میں کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی تھی، اور میں اور میرے بابا ہمیشہ سے اکیلے تھے اور اکیلے ہیں، اسی لیے بابا ہر وقت ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ شادی کر لو، گھر میں بہو آئے گی تو ان کا بھی دل لگا رہے گا۔ وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ رباب کہنے لگی سوری موہد، مجھے نہیں پتا تھا کہ ممانی جان نے دوسری شادی کر لی، اور نہ ہی مجھے اماں نے کبھی اس بات کے بارے میں بتایا، پھر کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، اللہ تمہیں چاند سی لڑکی دے گا۔ موہد ہلکا سا مسکرایا اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگا چاند سی تو تم بھی دیکھتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر شاہرون کی رگیں تن چکی تھیں، جبکہ رباب نے کچھ خاص محسوس نہیں کیا تھا، وہ اپنی دھن میں مسکرائے جا رہی تھی۔ شاہرون غصے سے پلٹا اور اپنے کمرے میں جا چکا تھا، وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موہد کا بازو پکڑے اور اس گھر سے اسے باہر نکال دے۔ موہد کو اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہونے والا تھا، ان دونوں کے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ بچپن کی طرح رباب اور موہد پھر سے ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے لگے تھے، جبکہ ہر روز شاہرون کا ان دونوں کو دیکھ کر خون جلتا تھا۔ ایک دن لاؤنج میں سب گھر والوں سمیت شاہرون، رباب اور موہد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جعفر ہمدانی کہنے لگے بچوں تم لوگوں کو پتا ہے کہ اس ہفتے لاہور میں جو سالانہ میلہ لگتا تھا وہ لگنے والا ہے؟ جعفر ہمدانی نے جیسے ہی میلے کی بات کی لاؤنج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رباب اچھلتی ہوئی خوشی سے کہنے لگی سچی؟ لاہور کا میلہ؟ واو، کتنا مزہ آئے گا۔ بابا آپ کو پتا ہے بہت سال ہو گئے وہاں گئے، اس جگہ سے بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ موہد ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا ہاں بالکل، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم دونوں رنگین غبارے لیے پورا میلہ گھومتے تھے اور تم ہر اسٹال پر کھڑی ضد کرنے لگتی تھی کہ یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو۔ سب لوگ ان کی باتوں پر گہرا مسکرا رہے تھے، مگر شاہرون کے تناؤ سخت ہوتے جا رہے تھے، دل میں آتش فشاں کی طرح طوفان پھٹ رہا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا یہ بچپن کی باتیں چھوڑو، اب ہم سب بڑے ہو چکے ہیں، اب ہم بڑے لوگوں کو میلے اور ٹھیلے کے علاوہ ذمہ داریوں کی فکر کرنی چاہیے۔ رباب ایک دم چونکی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی کیا مطلب، آپ کو میلہ بچگانہ لگتا ہے؟ شاہرون نے سب کی موجودگی میں سختی سے کہا مجھے میلہ نہیں بلکہ فضول باتیں بچگانہ لگتی ہیں، اور کچھ تعلقات بھی جو صرف وقتی ہوتے ہیں۔ موہد طنزیہ مسکرایا اور شاہرون کی طرف دیکھتا کہنے لگا اگر انسان چاہے تو تعلقات ہمیشہ کے لیے بھی بن سکتے ہیں۔ ماحول ایک دم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بات کا رخ بدلنے کے لیے جعفر ہمدانی کہنے لگے رباب بتاؤ پھر کیا پلان ہے میلے کا؟ ابھی رباب کچھ کہتی کہ رباب کی ماں کہنے لگی ہاں ضرور رباب، تم ضرور جانا، اور موہد یہ بھی تو کتنے عرصے بعد پاکستان آیا ہے، نہ جانے پھر کب آئے ہمارے پاس، اگر بچے اپنی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ رباب خوشی سے اچھلی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تو اپنی تیاری فوراً سے کر لیتی ہوں، اور جس نے میرے ساتھ جانا ہو وہ تیار رہے۔ جعفر ہمدانی کہنے لگے بیٹا میری تو بہت ضروری میٹنگ ہے،
اپنی ماں سے پوچھ لینا۔ رباب کی ماں کہنے لگی آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایسی جگہوں پر بہت کم جاتی ہوں، یہ تو بچوں کے جانے کی چیزیں ہیں، انہیں جانے دیں اور انجوائے کرنے دیں۔ شاہرون اور عائشہ بھی چلے جائیں گے۔ عائشہ کہنے لگی سوری تائی جان، میرا بی ایس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور بہت جلد ایگزامز سٹارٹ ہونے والے ہیں، اسی لیے میں تو نہیں جا سکتی۔ رباب نے ایک نظر شاہرون کو دیکھا تو کہنے لگی ٹھیک ہے اماں، میں اور موہت چلے جائیں گے۔ شاہرون آپ بھی چلیے گا؟ اس نے شاہرون سے پوچھا تو شاہرون غصے سے کہنے لگا نہیں، تم لوگ چلے جانا، میں نہیں جاؤں گا۔ رباب نے شوخی سے کاندھے اچکائے جیسے اسے پرواہ ہی نہ ہو اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح رباب میلے پر جانے کی خوشی میں جلد ہی اٹھ گئی اور تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے میلے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب میلے پر پہنچے تو میلے کی رونقیں عروج پر تھیں۔ کہوں کی گونج، بچوں کی خوشیاں، رنگ برنگے غبارے، جگمگاتے جھولے خوابناک منظر پیش کر رہے تھے۔ ٹھیلوں سے آتی جلیبیوں، چاٹ اور گول گپوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ رباب نے ہلکا گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا جو اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہی تھی، جبکہ موہت بھی پینٹ شرٹ میں ملبوس ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں آئس کریم پکڑے جھولوں کے قریب کھڑے تھے۔ اسی لمحے دور سے ایک اور نوجوان اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ شاہرون ہمدانی بلیک کرتا پاجامہ میں ملبوس اور چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ رباب نے دور سے شاہرون کو آتے دیکھا تو چونک گئی۔ موہت وہ دیکھو، شاہرون بھی آ گیا۔ موہت نے پلٹ کر دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا لگتا ہے کسی سے رہا نہیں گیا۔ رباب اور موہت کو لگا کہ شاہرون ہمارے پاس آئے گا، مگر وہ ان کے قریب سے ہوتا گزر کر کہیں اور ہی جا چکا تھا۔ ایک دم رباب کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ شاہرون اچانک سے اسے بری طرح نظر انداز کرتا گزر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر آتی خوشی اچانک مرجھا چکی تھی۔ رباب نے نظریں گھما کر دور دیکھا تو شاہرون کتب خانے کے سٹال کے پاس کھڑا تھا۔ وہ دانستہ سب سے لا تعلق بنا کھڑا رہا، رباب کو بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ رباب گہری سوچوں میں گم تھی کہ وہ تو یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، پھر میلے میں کیا کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد میلے کی رنگین رونق میں ایک متوقع آواز نے سب کے دل دہلا دیے۔ اچانک سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور چند سیکنڈ میں ہی میلے کا ماحول بدل چکا تھا۔ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رباب بے ساختہ مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ وہ لوگوں کو بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ایسی تھی۔ چھوٹے موٹے حملے سے وہ بہت ڈر سہم جایا کرتی تھی۔ چھوٹے موٹے جانور جو اس میلے کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے لائے گئے تھے، وہ بھی اپنی رسیاں توڑوا کر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی مچ چکی تھی۔ رباب خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے نظر دوڑا کر موہت کو دیکھا تو موہت اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رباب کے لیے یہ منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ موہت کو آوازیں دیتی رہی، موہت مجھے بھی لے کر جاؤ، تم جانتے ہو نا مجھے ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں سے، موہت رکو پلیز۔ پر موہت کو اپنی پڑی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے رباب کے قریب جانے کی کوشش کی، پر گہما گہمی میں رباب کو بہت دور چھوڑ آیا تھا۔ اب جہاں رباب کھڑی تھی وہاں قریب ہلکی ہلکی آگ لگ چکی تھی۔ موہت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی دوڑاتا ہوا اپنی جان بچاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ رباب کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی اس کے گرد خوف کی فضا پھیل چکی تھی۔ دھواں اور آگ کے گہرے بادل اٹھنے لگے۔ موہت، رباب نے روتے ہوئے پھر سے پکارا، مگر اس کے پاس جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اس افراتفری میں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظر اب شاہرون کی تلاش میں تھی جو چند منٹ پہلے اس کے قریب سے گزرا تھا۔ وہ کیوں سے نظر انداز کر کے گیا تھا؟ کیا وہ اتنا روٹھ چکا تھا اس سے؟ کچھ دیر بعد اس کے کاندھے پر کسی بھاری گرفت کا احساس ہوا۔ رباب نے پلٹ کر دیکھا تو شاہرون اس کے پیچھے کھڑا تھا، چہرے پر وہی ہمیشہ کی طرح کی سختی، مگر آنکھوں میں صرف رباب کے لیے رحم دلی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رباب کو اٹھایا اور آگ سے بچتا وہاں سے گزرنے لگا۔ آگ کے پھیلاؤ سے شاہرون کے پیر ہلکے ہلکے جل چکے تھے، مگر وہ رباب کو اپنی سخت گرفت میں اٹھائے وہاں سے نکل رہا تھا۔ رباب کے لیے منظر بالکل فلمی سین کی طرح تھا۔ وہ جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، اب آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے جانتا ہو کہ رباب کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ شاہرون نے رباب کو اس قدر احتیاط سے آگ سے باہر نکالا جیسے وہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس نے چپ چاپ رباب کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر آ چکا تھا، مگر رباب کو رہ رہ کر موہت پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل ابھی تک میلے کے حادثے اور شاہرون کے تحفظ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آئی تو لاؤنج میں داخل ہوئی
جہاں موہت سمیت گھر والے سب موجود تھے۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو موہت کو دیکھتے چلائی، تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں اتنی دفعہ پکارا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں تمہیں بار بار پکارتی رہی، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ موہت جو میلے کے حادثے سے تھکا ہارا پڑا تھا، اس کی سانس پھولی پڑی تھی۔ وہ فوراً اسے دیکھ کر چونک کر کہنے لگا، رباب میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ آگ، وہ حادثہ، میں ڈر چکا تھا، میں تمہیں بھی وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، پر ابھی وہ اور کچھ کہتا تبھی رباب چیختے کہنے لگی، پر کیا؟ کیوں مجھے وہاں چھوڑ کر آئے؟ کیوں نہیں رکے وہاں؟ اس کا غصہ بڑھ چکا تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں تو پتا تھا کہ مجھے ان سب چیزوں سے خوف آتا ہے، لیکن تم نے میری فکر نہیں کی، تم نے صرف اپنی حفاظت کے بارے میں سوچا۔ موہت کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، رباب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہرون جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑا ہوا تھا، شاید اس کے دل کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ رباب کی ماں نے رباب کو بہت تسلیاں دینے کی کوشش کی، پر وہ کسی کی سنے بغیر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور غصے سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ بستر پر آ کر گر چکی تھی، دل بے چین تھا، بوجھل تھا۔ اس کے ذہن میں میلے کا خوفناک منظر، شاہرون کا پہلی نظر انداز کرنا، پھر اچانک سے ہیرو کی طرح آ کر اسے بچانا، سب کچھ گونج رہا تھا۔ دل میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ ان سب کے دوران اس نے محسوس کیا کہ عائشہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اچانک وہ اپنے بستر سے اٹھی تو عائشہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو باہر کی طرف جھانکنے لگی۔ عائشہ گھٹنوں میں سر دیے صحن میں ٹھنڈی گھاس پر بیٹھی تھی، کچھ اداس تو کچھ گمسم سی لگ رہی تھی۔ رباب اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، یہ عائشہ کو کیا ہوا؟ گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، وہ اس میں بھی شامل نہیں تھی۔ رباب نے پاؤں میں چپل پہنی تو دروازہ کھولتی نیچے صحن کی جانب بڑھی۔ وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے عائشہ کے قریب آئی اور اس کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ عائشہ بھی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اسے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ رباب نے آہستگی سے کہا، عائشہ؟ عائشہ نے نظریں اوپر اٹھائیں، وہ رباب کو دیکھتی کہنے لگی، رباب تم سوئی نہیں ابھی تک؟ رباب عائشہ کو دیکھ کر کہنے لگی، سوئی تو تم بھی نہیں، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ حماد بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ جو کہ عائشہ کا شوہر تھا۔ عائشہ نے اس کے نام پر نظریں جھکائی اور کہنے لگی، رباب حماد کا فون آیا تھا، انہوں نے 3-4 مہینے تک رخصتی مانگی تھی، پر حماد کی والدہ چاہتی ہیں کہ اسی مہینے رخصتی کی جائے۔ ابھی تو میرے ایگزامز بھی سٹارٹ نہیں ہوئے، میرے 4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو شاہرون بھائی نے بڑی مشکل سے مجھے داخلہ دلوانے کی اجازت دی تھی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ اگر یوں حماد کی والدہ کی فرمائش سنیں گے تو آگ بگولا ہو جائیں گے۔ تم جانتی ہو نا شاہرون بھائی کو، وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو اپنی کی گئی بات سے مکر جاتے ہیں۔ رباب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، عائشہ تم حماد بھائی کو سمجھاؤ، انہیں کہو کہ 1-2 مہینے ہی کی تو بات ہے، ایگزامز ہو جانے تو پھر رخصتی کر لیں، اور اگر وہ نہ مانے عائشہ تو تم ان کے ساتھ بحث مت کرنا، یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اور حماد بھائی کو سمجھاؤ کہ اپنی بات سے ایسے مکرنا نہیں چاہیے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر جعفر حمدانی بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ رباب کی والدہ جعفر حمدانی کو دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ عائشہ کے دل میں جو کھٹکا تھا وہ نمایاں ہونے لگا تھا۔ جعفر حمدانی کچھ پل کی خاموشی کے بعد شاہرون کی طرف دیکھتے کہنے لگے، بیٹا کل رات حماد کی والدہ کا فون آیا تھا، وہ اسی مہینے رخصتی چاہتی ہیں۔ شاہرون غصے سے مٹھی بھینچے اور کہنے لگا، تایا جان وہ اپنی بات سے کیوں مکر رہے ہیں؟ ابھی تو عائشہ کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جعفر حمدانی جو کہ شاہرون کے بالکل قریب بیٹھے تھے، انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے، بیٹا بیٹیوں کے معاملے میں غصے اور جلد بازی میں کام لینا مناسب نہیں۔ اگر وہ اس مہینے رخصتی چاہتے ہیں تو ہم اسی مہینے کر دیتے ہیں۔ شاہرون نظریں جھکائے کچھ پل خاموشی کے بعد کہنے لگا، تایا جان ٹھیک ہے، میں بابا کو اسی مہینے پاکستان بلاتا ہوں، ان کی موجودگی میں رخصتی کر دی جائے گی۔ عائشہ کا دل تھوڑا سا پرسکون ہوا تھا کہ شاہرون نے اتنا غصہ نہیں کیا، پر وہ اپنی پڑھائی کو لے کر ابھی بھی پریشان تھی۔ کچھ دنوں تک شاہرون کے والد پاکستان آ چکے تھے۔ عائشہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میلے میں ہونے والے ہنگامے والے واقعے کو رباب اب بھول چکی تھی۔
وہ پہلے کی طرح موہت سے باتیں کرتی اور ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ عائشہ کی شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ ایک روز شاہرون اپنے والد کے کمرے میں آیا جو کہ لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری کام کر رہے تھے۔ شاہرون کو دیکھ کر انہوں نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، آؤ بیٹا، کوئی کام تھا کیا؟ وہ اپنے والد کے قریب بیٹھا اور کہنے لگا، نہیں بابا، بس کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ اس کے والد نے سوالیہ نگاہ شاہرون پر ڈالی۔ شاہرون کچھ پل خاموشی کے بعد کہنے لگا، بابا، میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کی شادی کے ساتھ میری بھی شادی ہو جائے۔ شاہرون کے والد گہرا مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اپنے دونوں بچوں کے فرض سے جلد ہی بہرہ مند ہو جاؤں گا۔ بیٹا، کوئی لڑکی نظر میں ہے تو مجھے بتاؤ۔ شاہرون نے گہری سانس لی اور اپنے والد کو دیکھ کر کہنے لگا، بابا، لڑکی تو اپنے گھر میں ہی موجود ہے، رباب، میں رباب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، بیٹا، رباب تو مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، میں کل ہی بھائی جان سے بات کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئے تو تمہارا بھی اسی ہفتے عائشہ کے ساتھ رباب کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ شاہرون کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ جبکہ اگلے دن شاہرون کے والد نے جعفر ہمدانی سے بات کی تو وہ بھی ہنسی خوشی راضی ہو چکے تھے۔ بات جیسے ہی رباب تک پہنچی تو کوہرام مچ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی عائشہ کے سامنے چیخو پکار کر رہی تھی۔ کوئی میری مرضی تو پوچھتا، کوئی یہ جاننے کی کوشش تو کرتا کہ میں شاہرون سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ عائشہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، رباب، تو پھر تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ موہت سے؟ رباب نے نظریں جھکائے، کہنے لگی، ہاں شاید، کم از کم وہ میرے مقابل کا تو ہے نا، میں شاہرون سے شادی نہیں کر سکتی، اتنے سنجیدہ آدمی سے، یہ زیادتی ہے۔ عائشہ پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، رباب پلیز، اس کم وقت میں کوئی ہنگامہ مت کھڑا کرنا، پہلے ہی سب میرے رشتے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اب اگر تم نے عین وقت پر انکار کر دیا تو سب کا مان اعتبار سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ رباب بے بسی سے قریب پڑے بیڈ پر بیٹھی۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے دنوں تک رباب نے شاہرون سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ موہت نے بہت کوشش کی کہ اس رشتے کو توڑوا دے۔ وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھتے دیکھتے شادی کے فنکشنز اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ آج رباب اور شاہرون کا نکاح تھا۔ رباب اس نکاح کو زبردستی کا نکاح قرار دے رہی تھی۔ وہ اس نکاح سے ہرگز بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے دل میں شعلے بھڑک رہے تھے، جبکہ موہت کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر والوں کی مجبوریوں کے آگے رباب نے نکاح کیا۔ ہانیہ بھی رخصت ہو اپنے گھر جا چکی تھی۔ رباب اور شاہرون کے نکاح کے بعد شاہرون کے والد نے حکم صادر کیا کہ شاہرون علیحدہ گھر میں رباب کو رکھے گا، اور شاہرون بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ رباب کو یہاں سے لے جائے۔ رباب کے دل کو جو تھوڑی بہت تسلی تھی کہ وہ نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہے گی، اس حکم سے اور بھی چڑچڑی ہو چکی تھی۔ رباب کے ماں باپ کے حکم کے مطابق شاہرون رباب کو رخصت کروا کر اپنے علیحدہ گھر میں لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورا رستہ رباب نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ وہ اس سے بات کرنا تک نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنے خوبصورت سے گھر میں لے کر آیا، مگر یہ زندگی بھی رباب کے لیے آزمائش بننے والی تھی۔ وہ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ ملازم کھڑے تھے اور دیواروں پر اسلحہ لٹکایا ہوا تھا، جیسے کسی بہت بڑے خاص آدمی کے گھر آئی ہو۔ شاہرون نے ملازمے کے ذریعے رباب کو اس کے کمرے تک پہنچایا۔ گہری رات ہو چکی تھی۔ شاہرون ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رباب اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ نکاح زبردستی کا ہے، مگر بہت انتظار کرنے کے بعد بھی وہ کمرے میں نہیں آیا۔ تھکن کے مارے رباب نے اپنا لہنگا اٹھایا تو ہلکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر بالکل اجنبی تھا۔ وہ کسی بھی جگہ کو نہیں جانتی تھی۔ اپنے کمرے کے بالکل نزدیک اسے کمرہ دکھائی دیا۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگی جہاں سے آتی روشنی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے قریب گئی۔ وہ ابھی دروازہ کھولتی تبھی اس کے کانوں پر آواز پڑی۔ اس کی لاش کا نام و نشان بھی نہیں ملنا چاہیے۔ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ شاہرون ہمدانی کی آواز تھی جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یہ جملہ رباب کو اندر تک توڑ چکا تھا۔ سب خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ دوسری آواز پھر سے کانوں میں گونجی تھی۔ ابھی وہ شاہرون ہمدانی کو جانتا نہیں، اس نے مجھ سے پنگا لیا ہے۔
اسے قبر تک پہنچا دوں تب تک مجھے سانس نہیں آئے گی۔ مجھے لوگ وحشی درندہ کہتے ہیں، در حقیقت میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ یہ کیا تھا؟ کسی نئی حقیقت کا انکشاف جو رباب کے سامنے کھلا تھا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو شاہرون نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بے یقینی سی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک پل کو ساکت ہو گیا مگر سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، رباب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رباب کی آواز کب کب آنے لگی۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ کہنے لگی، یہ سب کیا تھا شاہرون؟ کیا تم واقعی وہ ہو جو میں نے ابھی سنا؟ شاہرون پرسکون انداز میں اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، رباب تمہیں یہ سب کچھ نہیں سننا چاہیے تھا۔ چلو اگر تم نے سن ہی لیا تو تمہاری تحقیق میں اضافے کے لیے بتاتا ہوں۔ میں قانون یا کسی انسان کا تابع نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں ویسے تو تمہیں یہ بات کبھی نہیں پتہ چلتی، اگر اب تم نے سن لیا ہے تو تم سچ جان چکی ہو۔ جو کچھ تم نے سنا میں وہی ہوں۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں جسے آزادی چھیننی آتی ہے۔ تم کہتی تھی نا میں کیوں اتنا سنجیدہ اور سڑیل رہتا ہوں؟ کیونکہ یہی میری دنیا ہے۔ میں چاہ کر بھی ان سب سے نکل نہیں پاتا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی وہ اپنا لہنگا پکڑے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، پر اپنے کمرے کے بجائے وہ اس حویلی کی سیڑھیاں اترتے کسی اور ہی کمرے کی جانب جا چھپی تھی۔ شاہرون ہمدانی اور اس کے آدمی اسے ڈھونڈنے لگے۔ وہ نیچے کسی سنسان کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ جب اس نے کمرے کی طرف کسی کو آتے دیکھا تو تیزی سے آنکھیں میچ گئی۔ شاہرون نے اپنے سخت ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو نازک جان آنکھیں میچی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا، چوہے بلی کا کھیل ختم۔ اس کی قربت پر آنکھیں میچ گئی۔ رباب کپکپاتے لفظوں سے کہنے لگی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اس گھر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تم درندے ہو شاہرون۔ شاہرون کہنے لگا، شوہر سے دور بھاگنے پر گناہ ملتا ہے بیگم۔ یہ نکاح زبردستی کا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب شاہرون نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ کیا زبردستی کا نکاح لگا رکھا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم پر غصہ کروں پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ اگر میری حقیقت جان چکی ہو تو تمہیں اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس ڈان نے کبھی کسی کو پسند نہیں کیا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جسے میں نے پسند کیا۔ تمہاری موجودگی کسی کے ساتھ برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تم جب اس موہد کے ساتھ رہتی تھی میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتا اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ رات رباب کے لیے بہت ہی کٹھن تھی۔ شاہرون زبردستی اس سے اپنا حق وصول کیے تھے۔ پورے کمرے میں رباب کی سسکیاں گونج رہی تھیں جبکہ شاہرون کی سخت قربت ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح رباب نے اپنی درست حالت میں تھی اور روتی دھوتی ایک سائٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہرون جو اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اچانک آنکھیں کھلیں تو فرش پر بیٹھی رباب پر نظر گئی۔ بیگم آپ ابھی تک رات والا سوگ منا رہی ہیں؟ صبح اٹھتے ہی شوہر کو چائے پیش کی جاتی ہے۔ رومانٹک موڈ کے لیے اس کے قریب بیٹھا جاتا ہے، مگر آپ کے تو آنسو ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ رباب نے ایک سرد نظر سے اسے دیکھا تو کہنے لگی، خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ شاہرون نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، اپنی بیوی سے بھلا کیسی شرم؟ رباب غصے سے اٹھی تو دروازہ دھڑام کر کے بند کرتی کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ شاہرون پر روز ہی رات کو لیٹ آتا اور بری طرح اسے اپنی قربت کا احساس دلاتا۔ رباب اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ بہت دفعہ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے، پر گھر کے ملازمین نے اس پر پہرا رکھا ہوا تھا۔ ایک رات جب شاہرون لیٹ آیا تو شاور لے کر پرسکون انداز میں صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھا ہوا تھا۔ رباب اس کے لیے کھانا لے کر آئی، اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے فون کی بیل بجنے لگی۔ شاہرون نے فون اٹھایا تو 5 منٹ کسی کی باتیں سنتا ساکت ہو چکا تھا۔ رباب اس کے منہ کو دیکھتی رہی، کیا ہوا شاہرون؟ مگر شاہرون مجسمہ بن گیا تھا۔ اچانک فون اس کے ہاتھ سے پھسلا اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ ڈان تو نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ رباب کا دل چیرا جا رہا تھا۔ اس کے قریب گئی اور کہنے لگی، شاہرون کیا ہوا؟ شاہرون بچوں کی طرح اونچی آواز میں رونے لگا اور کہنے لگا، رباب عائشہ کو طلاق ہو گئی ہے، جس کا صدمہ لے کر بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہمیں ابھی جانا ہوگا۔
رباب نے صدمے کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک سے؟ اس نے شاہرون کو تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ اپنی بہن میں اس کی جان بستی تھی، اور بابا ماں کے بعد اس کے بابا ہی تو واحد سہارا تھے۔ رباب نے جلدی سے پیکنگ کی تو شاہرون کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں سیدھا ہاسپٹل گئے تھے جہاں عائشہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ رباب کے ماں باپ سمیت موہت بھی ادھر ہی تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹرز نے باہر آ کر بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ چکی ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ شاہرون دوڑتا ہوا کمرے کی جانب بھاگا۔ اس کے بابا کی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بابا یہ سب کیا ہو گیا ہماری لاڈلی کے ساتھ؟ اس کے باپ کے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بھی روتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا یہ قسمت کا فیصلہ ہے، ہمیں نہ جانے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ ہمارے جیسے درندے کو ہمیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا۔ یہ گھڑی ان سب گھر والوں کے لیے قیامت خیز تھی۔ ایک دو دن بعد شاہرون کے والد کچھ بہتر ہو کر گھر آ چکے تھے، جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ چکی تھی۔ رباب اور شاہرون بھی اس گھر میں رکے ہوئے تھے۔ رباب چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو شاہرون کی حقیقت نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ گھر والے پہلے ہی بہت بڑے صدمے سے گزر رہے تھے۔ ایک دن شاہرون اور اس کے والد کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دروازہ کھولتا موہت ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ موہت جو شاہرون کو ایک نظر نہ بھاتا تھا، وہ شاہرون کی اتنی بڑی مشکل آسان کرنے جا رہا تھا۔ موہت شاہرون کے والد کے قریب بیٹھا اور کہنے لگا، انکل میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شاہرون اور اس کے والد موہت کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ موہت کہنے لگا، انکل میں عائشہ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں عائشہ اپنی عدت پوری کرتے ہی میرے نکاح میں آ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ فیصلہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ فیصلہ قبول نہیں تو میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں بس آپ لوگوں کی مشکل آسان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ ہنستا بستا گھر مشکل میں دیکھا نہیں جا رہا۔ شاہرون کے والد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ان کی اتنی بڑی مشکل آسان ہو چکی تھی، جبکہ شاہرون سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس موہت سے وہ اتنی نفرت کرتا تھا، آج وہ اس کی طلاق یافتہ بہن کا ہاتھ تھامنے جا رہا تھا۔ شاہرون کو اپنی بہن کی طلاق کے بعد اور اپنے والد کے ہارٹ اٹیک کے بعد گہرا دھچکا لگا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور اسے اسی کی سزا ملی ہے۔ رباب کے ساتھ وہ درندگی والا سلوک کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ غلط راستہ اختیار کیا، مگر آج وہ جانتا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عائشہ کی عدت پوری ہوئی تو اس کا نکاح موہت کے ساتھ کیا گیا۔ موہت نے عائشہ کو وہ خوشی دی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف شاہرون پہلے کی نسبت خاموش رہتا تھا۔ رباب اور شاہرون اپنے گھر آ چکے تھے، جبکہ موہت اور عائشہ اسی گھر میں رہتے تھے۔ شاہرون کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رباب کے دل میں اس کے لیے جگہ بنتی جا رہی تھی۔ شاہرون کو اپنی زندگی سے گہرا سبق حاصل ہوا تھا۔ جیسے اس نے رباب کے ساتھ برا کرنے کا سوچا، ویسے ہی اس کی فیملی کے ساتھ برا ہوا۔ رباب کو یہ بات سمجھ آئی کہ کسی انسان کو بہتر بنانے کے لیے محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کی زندگی شاہرون ہی تھا اور اس نے شاہرون کو اپنی محبت سے نکھار دیا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ رباب کی محبت میں اگر شاہرون پہلے جیسا سنجیدہ نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے سارے دکھ درد بھول کر رباب کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر رہا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔